बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अचानक इस्लामाबाद के अंदर बड़ी हलचल मच गई है। श्रीनगर हाईवे के ऊपर पुलिस और मुजाहिरीन का बड़ा सख्त आमना सामना हुआ है। लाठी चार्ज और आंसू गैस चली है। इसकी तफसील तो आपको बतानी है, लेकिन कौमी असम्बली के अंदर आज जजेस की तादाद बढ़ाने का मामला हो या मनी बेलो, आज तो बैरिस्टर गौर छा गए हैं और उन्होंने पूरी वकालत जो है इस अंदाज में की है कि हुकूमत के पास इसका कोई जवाब नहीं था। आखिर उन्होंने इस हवाले से क्या कहा और आज कौमी असम्बली से एक बड़ा इस्तीफा आया और ये इस्तीफा जो है इसने मजीद नून लीग की हुकूमत के अंदर एक बड़ा सुराख किया है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा इस पे भी हम जरूर बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इमरान खान की तरफ से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक आपको इल्म है दरखास्त दायर की गई और ये दरखास्त बुनियादी तौर पर ये थी कि फौजी जो अदालत है उसकी तहवील के अंदर उनको दिया जा सकता है और इसके लिए कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ये मामला इंतहाई गैर संजीदा होगा। चूंकि एक साबिक फौजी अफसर यानी उनका इशारा जनरल फैज हमीद की तरफ था, उनको गिरफ्तार किया गया और कोशिश की जा रही है कि किसी नाजायज तरीके से उनको 9 मई के वाकयात के तनादर में इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया जाए। लेकिन अब चूंकि आमिर फारूक साहब की अदालत है और ये उनका राइट है, इस दरखास्त को कबूल नहीं किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस पर 4 एतराजात आयद किए गए हैं और एतराज जो आयद किया गया है, एक तो इसके अंदर बुनियादी एतराज ये आयद किया गया है किसी मखसूस FIR का हवाला दिए बगैर अमूमी रिलीफ कैसे मांगा जा सकता है। ये सवाल इमरान खान की दरखास्त पर पहला उठाया गया है। फिर कहा गया कि दरखास्त के साथ कोई आर्डर या दस्तावेज नहीं लगाएगी। दूसरा, नंबर 3, पंजाब के मुकदमात पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त कैसे दायर हो सकती है, ये भी आम सवाल है। और नंबर 4, मिलिट्री कोर्ट्स का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा होते हुए हाई कोर्ट में दरखास्त कैसे दायर हो सकती है। अब ये तो इमरान खान की जो लीगल टीम है इसका यकीनी तौर पर जवाब देगी, लेकिन इसके बावजूद भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके अंदर क्या कर सकती है। और आमिर फारूक साहब जो है वो अब आमिर फारूक साहब जो है उनके हवाले से भी बड़ी आम खबरें आ रही हैं कि उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो ले जाया जाएगा और अगर नहीं ले जाया जाएगा तो वो भी गुस्सा कर सकते हैं। लेकिन आज कौमी असम्बली से जो इस्तीफा आया है ये बड़ा हैरान कुन है। बाज़ औक़ात हमारे जो सरदार हैं वो बड़ा बड़ा काम डालते हैं। बलूचिस्तान के अंदर हमने देखा है कि जो सियासत के अंदर हैं वो भी रोते हैं, जो सियासत के अंदर नहीं होते यानी हुकूमत में नहीं होते वो भी रो रहे होते हैं। अमूमन बाप पार्टी, आपको इल्म है बाप का बाप कौन है। दरअसल वो बलूचिस्तान के सूबे के अंदर जब तक हकीकी नुमाइंदगी नहीं होती, पूरे पाकिस्तान का यही हालात है, तो फिर ये बातें होती हैं। तो अख्तर मेंगल ये नून लीग के भी बड़े प्यारे हैं और अताउल्लाह मेंगल के साहबजादे हैं। कौम परस्त जो जमातें हैं या बलूचिस्तान की इलाकाई जमात की हैसियत से इनका बड़ा आम रोल है और इस पूरे मामले के अंदर आज उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन इस्तीफे के अंदर देते हुए उन्होंने जो वजूहात बताई हैं वो बड़ी आम है और उसके अंदर जो मौजूदा बलूचिस्तान के हालात हैं, जिस तरह वहां पे मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जिस तरीके से किरदार अदा कर रही हैं, वो सारी चीजें जो है वो उसके अंदर आए हैं। अब उन्होंने इस्तीफे के अंदर पहले क्या लिखा है और ये इस्तीफा इस्लामाबाद पर बड़ा भारी है और अब इसको कबूल किया जाता है नहीं किया जाता, मेरा यह ख्याल है उनको मनाने की कोशिश की जाएगी हुकूमत की तरफ से। अब वो कहते हैं कि मेरे वालिद सरदार अताउल्लाह मेंगल, हालांकि ये वही अख्तर मेंगल है जो इमरान खान की हुकूमत जब अदम एतमाद पेश हुई तो ये किसी के इशारे पर वहां से छलांग लगा के तो उस PDM टोले का हिस्सा बन गए थे। लेकिन आज बहरहाल इन्होंने चले देर आए दुरुस्त आए या इसके पीछे कोई एजेंडा है, ये सारी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया है। इस्तीफे में वो लिखते हैं कि मेरे वालिद सरदार अताउल्लाह मेंगल की 3री बरसी के मौका पर मैं उन्हें खराज तहसीन पर पेश करते हुए बतौर रुकन पार्लियामेंट इस्तीफा देता हूं। मैं अख्तर मेंगल रुकन कौमी असम्बली बतौर रुकन पार्लियामेंट अपने ओहदे से मुस्ताफी होता हूं। बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल ने मुझे ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। हमारा सूबा मुसलसल इस ऐवान की जानब से नजरअंदाज होता रहा है। हर रोज हमें दीवार से मजीद लगाया जाता है जिससे हमें अपने किरदार पर नजरसानी करने के अलावा कोई रास्ता बाकी नहीं बचता। इस असम्बली में बलूचिस्तान के अवाम की हकीकी नुमाइंदगी ना होने की वजह से
میری طرح کی آوازیں بھی کوئی معنی خیز تبدیلی نہیں لا سکتی. یہ بات ان کی وزنی ہے، چونکہ اسٹیبلشمنٹ کا بلوچستان کی حکومت سازی میں ایک رول ہوتا ہے. پھر جو ہمیں وہاں کے لوگوں نے بتایا بڑا پیسہ چلا ہے اس الیکشن کے اندر، اور وہاں کے سیاستدان یہ الزام لگا چکے ہیں. 15 کروڑ 22 کروڑ روپے کی باتیں ہوتی ہیں. اب وہ کہتے ہیں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ہمارے احتجاج یا اظہار رائے کو ہمیشہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمارے لوگوں کو یا تو خاموش کر دیا جاتا ہے، غدار قرار دیا جاتا ہے، یا بدتر قتل کر دیا جاتا ہے. ان حالات میں میں اس صلاحیت میں مزید کام کرنا ناممکن سمجھتا ہوں، کیونکہ یہاں میری موجودگی میرے نمائندہ عوام کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے. لہٰذا میں درخواست کرتا ہوں میرے استعفے کو قبول کیا جائے. اللہ تعالیٰ بلوچستان کی حفاظت فرمائے اور اسے خوشحال رکھے. اب یہ آپ کو علم ہے جو بلوچستان کے اندر جس طرح مارنگ بلوچ جو ہے ان کے حق میں عوام کھڑی ہوئی، پھر وہاں سمجھا جاتا ہے کہ لیویز ایف سی جو فوج ہے اس کا عمل دخل بہت زیادہ ہے. پھر وہاں کے وسائل پر نظر ہے، گیس وہاں سے آتی ہے لیکن وہاں کے لوگوں کو یہ سہولیات میسر نہیں ہے جو سہولیات باقی بڑے شہروں پہ ہے. وہ یونیورسٹیز نہیں ہے، حتیٰ کہ بڑے بڑے اضلاع ہیں، بڑا بڑا رقبہ ہے، لیکن کوئی کام کا ہاسپٹل، وہاں صحت کی سہولیات نہیں ہے، ایجوکیشن کی سہولیات نہیں ہے. پھر نوکریوں کے اندر بھی جو ہے باقی صوبوں کو وہاں پہ انڈکٹ کر دیا جاتا ہے، اور جو مقامی لوگ ہیں ان کو نوکریاں وہاں پہ پوسٹنگ نہیں ہوتی. پھر جو ہے وہ لاپتہ کرنا لوگوں کو. بہت سارے ایسے معاملات ہیں بلوچستان کے جس کو یہ موصل نقوی ٹائپ لوگ ایک ایس ایچ او کی مار اور یہ باتیں کر رہے ہیں، دہشت گردی بڑھ رہی ہے. اور ان حالات میں جو عوام ہے اس کے حقیقی نمائندے وہاں پہ اقتدار میں لانے کے بجائے مینج کرنے کی کوشش ہوتی ہے. ہم نے دیکھا ہے وفاق کے اندر بھی اور صوبے کے اندر بھی جو ہے وہ ڈمی حکومتیں قائم کی جاتی ہیں، ٹاؤٹ قسم کے لوگوں کو اوپر لایا جاتا ہے. تو یہ سارے ان کے اعتراضات ہیں اور اس استعفے کے ذریعے اس کا آج یہ اظہار کیا گیا. اچھا، دوسری جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ پی ڈبلیو ڈی کے لوگوں نے احتجاج کیا ہے. اس وقت جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ساتھ ہی سری نگر ہائی وے اس وقت جام ہوئی پڑی ہے. 13,000 یہ 7,000 ملازمین ہیں. ہاؤسنگ اینڈ ورکس سے ریلیٹڈ جو وزارت ہے اس کے انڈر یہ محکمہ ہے. چند دن پہلے اس پہ میں ویڈیو کر چکا ہوں علیحدہ سے بھی کہ وہ کس طریقے سے تمام جو سرکاری عمارتیں ہیں اس یہ محکمہ اس کو چیک کرتا ہے، ٹھیکوں کو چیک کرتا ہے. لیکن اب چونکہ بہت سارے محکمے اور عمارتیں بیچنی ہے سرکار نے بظاہر، تو ان لوگوں کو جو ہے وہ اب فارغ کیا جا رہا ہے. جیسے یوٹیلٹی سٹورز کے لوگوں کا معاملہ تھا تو یہ احتجاج کر رہے ہیں. لاٹھی چارج ہوا ہے، ابھی آنسو گیس پھینکی جا رہی ہے، بڑے برے حالات ہیں اس وقت. بہرحال پولیس کنٹرول کی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے ان کے خلاف. یہ اسلام آباد کے اندر ایک تو معاملہ اس وقت جو ہے جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو یہ چل رہا ہے. لیکن دوسری طرف آج جو ہے آپ نے دیکھا کہ جو بل پیش کیے جانے تھے، ایک تو نون لیگ کے پرائیویٹ ممبر ہیں، پرائیویٹ ممبر بل آئے ہیں جس کے اندر کہا گیا ہے کہ آئین کے اندر یہ ترمیم کر دی جائے، قانون کے اندر یہ ترمیم کر دی جائے، آئین میں ترمیم کر کے تو آپ جو ہے وہ ججز کی تعداد کو بڑھا دیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ ججز کی جو تعداد ہے اس کے ساتھ تو انہیں عدالت کا قانون ختم کر دیں، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ اضافی گرانٹس، اس طرح کے مطالبات سامنے آئے ہیں. اب گرانٹس جو ہے اس کے لیے چاہیے، بجٹ بھی زیادہ چاہیے، وہ بھی تبدیلی کرنی پڑتی ہے. تو اس پر آج بیرسٹر گور انہوں نے اس پورے معاملے کو میں سمجھتا ہوں ایک وکیل کی حیثیت سے بڑا زبردست انداز کے اندر جو ہے وہ ایکسپوز کیا ہے. انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پرائیویٹ ممبر بل لا ہی نہیں سکتا. آئین کا آرٹیکل 72 ہے جس کے مطابق منی بل لانا ہو تو آپ جو ہے فیڈرل کنسالیڈیٹڈ جو فنڈ ہے اس کے لیے حکومت، وفاقی حکومت وہ بل لاتی ہے یا اس کی کنسنٹ کے ساتھ یہ لایا جاتا ہے. 81 جو آرٹیکل ہے آئین کا وہ بھی کنسالیڈیٹڈ فنڈ، فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ جو ہے اس کی وفاق کے حوالے سے وضاحت کرتا ہے. 51 جو ہے وہ وفاق کے حوالے سے کرتا ہے، اور صوبوں کے حوالے سے بھی اسی طرح آرٹیکلز ہیں. تو نور عالم نے جو ججز کے نمبر کے حوالے سے بات کی ہے وہ پرائیویٹ ممبر کے طور پہ یہ بل لا ہی نہیں سکتے. پھر انہوں نے بتایا کہ جو رول 118 ہے قومی اسمبلی کا اس کے مطابق دانیال نے جو ہے وہ نوٹس پرائیویٹ بل لے کے آئے ہیں، لیکن وفاقی حکومت کی مرضی اس کے اندر بھی ضروری تھی
تو وہ بل جو لائے ہیں اس کی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کو ٹیک اپ ہی نہیں کرنا چاہیے، اس کو کمیٹیز کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے بجائے اس کے۔ اور ساتھ انہوں نے مثالیں دی ہیں بھارت کی، انہوں نے بتایا ہے کہ بھارت کے اندر جو ایک الہ آباد صوبہ ہے اس کی ہائی کورٹس کے جو ججز ہیں ان کی تعداد ہے 107، ایک ہائی کورٹ، اور 24 کروڑ آبادی ہے اس کی، پاکستان جتنی تقریباً بنتی ہے، 107 ججز ہیں۔ نیچے لوور کورٹس ہیں وہاں پہ بھی یہی حالات ہیں، 28 ریاستیں ہیں، اور وہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی تعداد 1 ارب 45 کروڑ افراد کی آبادی میں جو اس وقت ہے وہ ججز کی تعداد ہے بنیادی طور پہ وہ 28، یعنی ٹوٹل 28 ججز 1 ارب 45 کروڑ آبادی کو ڈیل کر رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ اب اس کے اندر یہ معاملہ وہاں بھی اٹھایا گیا، اور اس کے اندر انہوں نے ساتھ ہی جو ججز کی چھٹیاں ہیں سپریم کورٹ کی ان کا بھی ذکر کیا ہے کہ 190 دن سپریم کورٹ جو انڈیا ہے وہ کام کرتی ہے، اسی طرح کچھ ممالک کے اندر 245 دن کام کرتی ہیں سپریم کورٹ، لیکن پاکستان کے اندر صرف 145 دن سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ ایک تو ججز جو ہے ویسے وہ روز قاضی صاحب کہتے ہیں تنخواہ اس کام کے لیے لیتے ہیں، جب عمر عطا بدیال تھے تو تنخواہ اس کام کے لیے، اب یہ چھٹی ہی کم کر دیتے بھائی آپ کون سی مجبوری تھی؟ یہ تو ابھی 2 نئے جو بڑے ہیرے جج لے کے آئے ہیں قاضی صاحب اپنے، وہ بھی ہفتہ چھٹی پہ چلے گئے۔ اچھا، اب یہاں پہ انہوں نے اس معاملے کو ڈسکس کیا ہے، حالانکہ اس پر بڑی عام ڈسکشن کی ضرورت ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھ جائے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ بھائی حکومت سپیسیفک لیجسلیشن کر کے اپنے مفاد کے تحفظ کے لیے ججز کے اندر گروہ بندی کرنا چاہتی ہے۔ موجودہ مخصوص حالات جو ایک ایسا مینڈیٹ کے ساتھ حکومت موجود ہے جس کا اپنا مینڈیٹ نہیں ہے، ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اس پہ یہ الزام ہے، تو اس کو اس طرح کے بلنڈر کرنے چاہیے۔ ایک تو یہ سوال ہے، دوسرا یہ ہے کہ دنیا جہان کے اندر جو جوڈیشری ہے، میں سمجھتا ہوں ایک زمانے کے اندر 2014 میں ڈاکٹر ظہور القادری نے اس حوالے سے بہت زبردست گراؤنڈ ریالٹی پر مبنی جو ہے وہ ایک انہوں نے فارمولہ دیا تھا کہ آپ یونین کونسل سطح تک ایک جج کر دیں، تحصیل سطح پہ جو ہے وہ آپ کر دیں جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے، اور ضلع سطح پر آپ ہائی کورٹس کو منتقل کر دیں، اور صوبے کی سطح پر جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان ہونی چاہیے، اور ہر ڈویژن کو ایک صوبہ بنا دیں، صوبوں کی تعداد بڑھائیں تاکہ ڈیویلیشن آف پاور ہو اور اختیارات نچلی سطح پر منتقل ہوں، بلدیاتی سسٹم اس کو فعال کریں، آئین یہ ہمارا آئین بھی کہتا ہے اس پہ صرف آئین پہ عمل درآمد کر لیں، تو صرف جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں وہ اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پہنچیں، تو یقین مانیے یہ جو کیسز کی اس وقت لاکھوں کی تعداد کے اندر تقریباً 2 ملین کیسز اس وقت عدالتوں کے اندر پینڈنگ ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر آپ ان کو اندازہ کریں، بجائے اس کے کہ ہائی کورٹ لاہور یہ اتنے غیر سنجیدہ لوگ ہیں، پی ڈی ایم ٹولہ اور اس سے پہلے ہمارے جو ججز ہیں جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنتے ہیں ہائی کورٹس کے، وہ اتنے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی ہے حکومت بھی کہ لاہور ہائی کورٹ کے اس وقت 20-22 ججز کم ہیں، اس کی ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے بھائی۔ سپریم کورٹ میں ہم نے قاضی صاحب یا منصور علی شاہ جو ہے اس کو کمزور کرنا ہے، قاضی کو طاقتور کرنا ہے، لہذا ہم یہ ججز بڑھا رہے ہیں۔ یہ تو ڈرامے بازی ہے بھائی، یہ قانون سازی نہیں ہے۔ تو آج بیرسٹر جو گور ہیں انہوں نے بھرپور طریقے سے اس کو کہا ہے، اگر واقعتاً یہ ایک جینون مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، عدالتی اصلاحات ہونی چاہیے، ججز کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے، یہ جو لوگ لاکھوں کی تعداد میں روز ذلیل و رسوا ہوتے ہیں عدالتوں کے اندر، لیکن جس عدالت کا سسٹم اتنا کمزور ہو کہ ایک جج کی کرسی پر بیٹھے ہوئے جج بیٹھا ہوا ہے، ساتھ ریڈر اپنی مٹھی گرم کر کے تاریخ ڈال رہا ہے، وہ جج جو ہے اپنے ریڈر کو دیکھ نہیں سکتا، اتنا اندھا ہے، اس جج کو کیوں کرسی پہ بیٹھنا چاہیے؟ وہاں اہل مد اور پورا ناظر، وہ پورا جو عدالتی سسٹم ہے یار، وہ تو سارے خانچہ لگا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ساتھ ایک بڑا جوڈیشل پیکج چاہیے، لیکن بدنیتی پر مبنی، اور اس طرح کا جوڈیشل پیکج جو ہے یہ مزید تنازعات کو جنم دے گا۔ تو آج بڑھ گیا جی، پورا قانون کے تحت جو ہے وہ اس کو ترامیم کو اڑایا انہوں نے۔ دیکھتے ہیں، بھارت چونکہ مکہ ہے، وفاقی حکومت کابینہ ہے آئین کی تشریح کے مطابق، تو اب وہ کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔
पाक फौज पाइंदा